अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाएं, फिर बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स उन पे हम ये बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पीछे मीर साहब मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद होंगे और शेख वकास अकरम साहब भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। ये एक तज्ज़ियाती प्रोग्राम है और अपनी अपनी राय तमाम लोग देंगे। आपका इससे मुत्तफ़िक़ होना या आपकी राय का इससे मुख्तलिफ होना, ये आप पे इन्हिसार है इस बात का। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नैब का ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में पहली मरतबा जारी नहीं हुआ, बल्कि अगर हम आदाद व शुमार के मुताबिक देखें तो पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में ऑर्डिनेंस जारी होने की जो तादाद है, मिकदार है, वो ज़्यादा थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की निस्बत। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है वो बहुत अफेक्टिव इदारे के हवाले से है, वो नैब के हवाले से है, इसलिए इसमें एक कंट्रोवर्सी बन गई है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बेशक तजावीज़ जो आई हैं या ऑर्डिनेंस में जो चीज़ें शामिल की गई हैं उनमें बेशतर वही हैं। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन को अगर आप निकाल दें तो बाकी सारी वही हैं जो अपोजिशन ने दी थी हुकूमत को उस वक्त जब हुकूमत और अपोजिशन इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन ये आर्जी तौर पे आपको लगता है होगा या हुकूमत और अपोजिशन को किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा और ये एक ऐसा डेडलॉक होगा जो एक पॉलिटिकल मुसीबत बन जाएगा? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत ने भांप लिया था कि चेयरमैन नैब के मसले पर पूरी नैब को एक स्टैंड स्टिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर चेयरमैन नैब ना हो, जो पुराने ऑर्डिनेंस चल रहा था उसके तहत सब कुछ चूँकि उनकी पावर से फ्लो करता था, इसलिए पूरा नैब का इदारा मुअत्तल होकर रह जाता, और यही अपोजिशन चाह रही थी इस वक्त। हालांकि ऑर्डिनेंस वगैरह नहीं होने चाहिए जमहूरी दौर में, और जमहूरी रवायात के मुताबिक कवानीन बनने चाहिए, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये ऑर्डिनेंस जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी था, फिर PML के दौर में भी था, सबको उसमें शिकायत थी, लेकिन किसी ने इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। अब अगर एक ऑर्डिनेंस आ गया है, उसमें कोई तरमीम कर दी गई हैं, और इसमें अगर चेयरमैन नैब को भी तरमीम को भी शामिल कर लिया जाए, क्यों ना शामिल करें इसको? क्योंकि अगर इसको एक नैब को अगर अज़्व मुअत्तल नहीं बनाना था तो इस पर तो कोई डेडलॉक होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये होना था, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस ऑर्डिनेंस को बहैसियत मजमूई अगर हम देखते हैं तो नैब के इदारे को आगे ले जाने के लिए एक बेहतर काम क्यों हुआ है इसका। नंबर 2, अगर इसमें कोई मसाइल हैं तो ये ऑर्डिनेंस जब आएगा कौमी असम्बली के सामने उसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ऑर्डिनेंस की लाइफ तो लिमिटेड है ना, तो ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दें इसको। और मेरी तीसरी चीज़ मेरे जहन में ये है कि हुकूमत को यकीन है कि ये ऑर्डिनेंस जब चलना शुरू हो गया तो अपोजिशन को भी समझ आ जाएगी कि इससे अपोजिशन का इतना बड़ा नुकसान नहीं जितना वो चिल्ला रहे हैं। वैसे आजकल जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के सियासी हालात, जो महाराज का एक सिलसिला शुरू है, अगर इस नैब को ख़त्म भी कर दिया जाता तो अपोजिशन फिर खड़ी हो जाती, क्यों ख़त्म कर दिया भाई इसको आपने। तो ये बहरहाल इसके ऊपर बहस तो हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ बसीयत मजमूई ये एक हुकूमत का बेहतर इक़दाम है। इसकी फ़िलहाल तो हमें इसको यहाँ पे रोकना चाहिए, आगे देखें क्या होता है इसको आगे चल के। जी शेख वकास अकरम साहब, इसका पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या बढ़े और ये अदालत में जाएगा मामला या अपोजिशन इसको टैकल कर पाएगी? क्योंकि देखें ये चीज़ अगले चंद महीनों में पार्लियामेंट में तो आनी है, सादा अक्सरियत से मामला निपट जाएगा, और अगर मामले को निपटने से रोकना है तो फिर सादिक संजरानी के ऊपर वार करना पड़ेगा अपोजिशन को। उसके लिए वो मुत्तहिद नज़र नहीं आते, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी। देखिए इमरान, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये शुरू होगा, चंद दिन रहेगा और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कि इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे मैंने जहाँ तक ये इन तजावीज़ को पढ़ा है, मुझे तो ये पता लगा है कि ये मेहरबानी ऑर्डिनेंस के हवाले से सिर्फ गवर्नमेंट के हजरात के लिए नहीं हुई है, बल्कि इसमें अपोजिशन के लोग भी बेनिफिशरी हैं। ख़ुद शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जो जिस केस में LNG वाला केस है, उसमें इनको मदद मिलेगी इस ऑर्डिनेंस की तरमीम की वजह से। मिफ्ता इस्माइल जो है उसको इसमें सपोर्ट मिलेगी, और नून लीग के और भी चंद लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लोग भी हैं, उनको भी एक फ़ायदा मिलेगा। देखें, एक अच्छी चीज़ तो ये ज़रूर इसमें हुई है कि वो टैक्सेस के मामलात हैं, FPR के मामलात हैं,
جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی بڑے پریشان تھی. دیکھیں نا ایک پرائیویٹ بزنس ہے, آپ خام خواہ اس کو تنگ کریں گے, وہ کل پاکستانی نے وہ گورے کے پاٹے تو ہیں نہیں, وہ کل اپنی فیکٹریوں کو تالے ماریں گے, پیسے نکالیں گے اور باہر چلے جائیں گے, تسی لت پان لینا ہونا دی پھر. سو وہ تو ایک اچھا قدم ہو گیا کہ ان کا آپ نے نکال دیا. مگر دوسری طرف جو چیز غلط ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک NRO ہی بن چکا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ بیوروکریٹس کو بھی اس میں سے نکال رہے ہیں. آپ وہ ادارے جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے, جیسے BRT کے اندر جو نجی ادارے ہیں جنہوں نے BRT کے اندر مال بنایا ہے حکومتی لوگوں کے ساتھ مل کے, وہ بھی اسکاٹ فری چلے جائیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں نیب کو کہا جا رہا ہے کہ تسی یہ بھی نہیں کر سکتے, تسی یہ بھی نہیں کر سکتے, تسی یہ بھی نہیں کر سکتے. آن دا فیس آف اٹ ایک دو چیزیں اچھی ہوئی ہیں جس کی ڈیمانڈ بڑے عرصے سے تھی لوگوں کی, اور اپوزیشن کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس کا میجر حصہ ہے وہ ایک پولیٹیکل زبان میں NRO ہی بنتا ہے جس کے بینیفیشری دونوں گھر ہیں. دیکھیں نا اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت نے یہ سوچا کہ اگلی باری ساڑی تے شاید نہ آ سکے, اگر خدا نہ خواستہ نہ آ سکے تو پھر اسی نہ پڑے جائیے, اس لیے اپنا بندوبست ہم پہلے ہی کر لیں. جنرل صاحب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو آج شور و غوغا کر رہے ہیں, چاہے نون لیگ کے ہیں چاہے پیپلز پارٹی کے ہیں, ان کے ادوار میں یہ موجود تھا, ان کے پاس میجورٹیز موجود تھی, مگر ان کی یہی سوچ تھی کہ اپنے مخالفوں انہوں نے ٹھوک پھاک لئیے, اپنی مرضی دا چیئرمین لا لئیے, اپنے کیس ختم کرا لیں اور ان کو پکڑ کے سیدھا کر دیں جو ہمارے خلاف بولتے ہیں. انہوں نے بھی اس کا ٹول استعمال کیا. اس گورنمنٹ نے بھی اپنی بھی جان چھڑائی, پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان چھڑاتے چھڑاتے کچھ فائدہ مخالف نے بھی دینا پہنتا جی, وہ بھی دے چھڑیا جے. اور بزنس کمیونٹی کے لیے اس میں اچھی خبر ہے کہ ٹیکسز اور FPR اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اصل پریشانی وہی تھی, وہ نکل گئی ہے. جہاں تک چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا تعلق ہے, دیکھیں جی مجموعی طور پہ ان کے دور میں جتنی ریکوری ہوئی ہے وہ کسی اور چیئرمین کے دور میں نہیں ہوئی ہے. میں کسی اور ایشو پہ بات ہی نہیں کرتا. کیڑا اخلاق نیب کی پوری 17-18 سال کی عمر میں اتنی ریکوری نہیں ہے, اس سے ڈبل جو ہے وہ ان کی 3 سال میں. ہاں بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر پرفارمنس پہ جایا جائے تو پھر اگر ایکسٹینشن دینی بھی پئی سی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میرے لیے تو وہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے. ایشو صرف یہی ہے کہ سارے ہی بات جان گے, پھڑیا کوئی بھی نہیں جائے گا. بیوروکریٹس کو جنرل صاحب نجی اداروں کو چھوڑ دو جو ساتھ کام کرتے ہیں, فلانے کو سارے چھوٹ گئے. دیکھیں نا اگر آپ ترمیم کرتے ہیں بہتری کے لیے تو کوئی کچھ ہے سخت تو نہیں ہوئی نا, چیزیں چھوڑیاں ہی نہیں, بس ٹھیک ہے. جناب امجد شعیب صاحب اگر سارے ہی بچ جائیں گے تو پھر پکڑا کس کو جائے گا؟ یعنی جو لینڈ مافیاز کے لوگ تھے وہ اب مشاورت پتہ کس چیز پہ کر رہے ہیں, اور یہ میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں. جو لینڈ مافیاز کے لوگ تھے جنہیں پبلک سے اربوں روپیہ لوٹا ہے اور ان کو گھر بنانے کا, پلاٹ دینے کا خواب دکھا کر ان کے اپنے گھر کا ان سے پیسہ, ان کی جمع پونجی چھین لی ہے, ان کے کیسز نیب میں تھے اور وہ بری طرح پھنسے ہوئے تھے. اب وہ اور ان کے وکلا آج یہ مشاورت کر رہے تھے کہ یہ اس آرڈیننس کے بعد ہمیں تو اب نیب نکالے اور بھیجے دوسرے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اور ادھر ادھر, اور سول میٹرز ہیں ہمارے, ہم وہاں پہ چلے جائیں. تو سول کورٹ میں تو سر میرا 300-400 سال جو ہے وہ غریب آدمی کو نہ پلاٹ ملنا ہے نہ انصاف ملنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی میں تو PTI سے جن کا منشور یہی تھا کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے, پیسے نکلوائیں گے, کم از کم اس معاملے میں ان سے مایوس ہوا ہوں. ایک تو یہ کہ میگا کرپشن کا کوئی بھی کیس اس نیب نے حل نہیں کروایا. نیب کی کمزور انکوائریاں اور کمزور ریفرنسز کی وجہ سے یا چھوٹ گئے لوگ, یا آپ کہہ لیجیے کہ ان کے کیسز لٹکے ہوئے ہیں جہاں عدالتیں بھی تعاون کر رہی ہیں. سپریم کورٹ میں بارہا انہوں نے انہی نیب کے چیئرمین کی موجودگی میں کہا کہ یہ نیب بیکار ہو چکا ہے, اس کو بے شک آپ سمندر میں پھینک دیں. پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر, کوئی بھی ان کا جو بھی انہوں نے کسی آرڈر کے خلاف, لوور کورٹ کے آرڈر کے خلاف اگر انہوں نے کوئی اپیل شبیل کی ہے تو ان کے وکیل بولے ہی نہیں وہاں پہ جا کے, کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیا. ایک آدھ جگہ پہ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں, گوگل کر کے دیکھ لیں. آپ ان کے کام دیکھیں. نتیجہ یہ کہ یہ جو نیب سسٹم ہے سارا یہ گوگل ہو چکا ہے اور اس کا کوئی اس سے فائدہ نہیں مل رہا. جب آپ کہتے ہیں جی میں نے 500-600 ارب روپیہ ریکور کیا ہے, تو ایک ڈاکٹر آسم کا کیس حل کرا لیتے تو 462 ارب روپیہ وہاں ریکور ہو جاتا. یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. اگر یہ میگا کرپشن کیسز میں پھنسا ہوا مال دیکھیں تو جو انہوں نے ریکور کیا ہے وہ تو ان کو منہ سے بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اتنا
زیادہ ذخیرہ پیسے کا ان لوگوں کے پاس ہے جن کے اوپر کیسز ہیں، جن کا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں یہ 50 کروڑ کون ڈال گیا. تو یہ تو حشر انہوں نے کر دیا ہے. جنرل صاحب نیب کا تو حشر کر دیا ہے، لیکن آگے سے کوئی ایسے قوانین یا کچھ ایسے پیٹرن بھی سیٹ نہیں کیے کہ آئندہ اس قسم کی میگا چھوٹی بڑی کرپشن نہ ہو. اب جو انہوں نے کیا ہے آرڈیننس، یہ اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا، لیکن این آر او وہ اپوزیشن کو بھی ملے گا. شور مچا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل 19-20 فرق کر کے تو یہ سارے راضی ہو جائیں، کیونکہ سب کو فائدہ ہوتا ہے. اس میں یہ کیبنٹ کے کیے ہوئے ڈیسیژن بھی چیلنج ہو سکتے ہیں، ان کو نہیں نیب پکڑ سکتا. ان میں یہ جو انکوائریاں کی ہوئی ہیں ایف آئی اے، ان کو نہیں نیب پوچھ سکتا. وہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں کر دی ہیں جس میں چینی چور، آٹا چور، یہ وہ سارے ہی چھوٹ جاتے ہیں. تو عوام تو ان کو رو رہا ہے بھائی، عوام کا دکھ تو آٹا چینی بنی ہوئی ہے، ان سب کو آپ نے فارغ کر دیا. تو یہ جو آرڈیننس آپ نے بنایا ہے، ایک در حقیقت عوام کی کمر میں کیل ٹھوکا آپ نے کہ یار یہ سب سے زیادہ ذلیل چیز ہے، اس کو ٹھوک. باقی سب کا بھلا اس میں. اپوزیشن شور مچا رہی ہے، زیادہ تر 80% لوگ اس کے فائدہ اٹھائیں گے اس میں سے. جہانگیر ترین کی یا وہ خسرو بختیار کی ایک مل ہوگی یا 2 ہوں گی، باقی تو ساری زرداری اور اس کی ہیں، اپنے میاں فیملی کی. تو فائدہ وہ سارے اٹھا کے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا، بس آپ یہ سمجھیں کہ بس اس سے مایوسی ہوئی اور کچھ نہیں ہوگا. نہیں، اب نیب کے اختیارات ختم ہو گئے اور یہ چیزیں اگر سول کورٹس میں چلی گئیں اور وہاں چلنا شروع ہو گئیں تو سر یہ تو جنرل صاحب ہم تو جہاں سے چلے تھے وہیں آ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ اس کے پاس اختیار تو تھا پہلے، چاہے وہ استعمال نہیں کرتا تھا، اب تو اختیار بھی گیا اس کے ہاتھ سے. زیادہ برے حال میں دیکھو، نہیں ہم زیادہ برے حال میں چلے گئے. عمران دیکھیے، پہلے جب یہ کرپٹ لوگ کیس چلا رہے تھے حکومت، جن کو ہم یہ عمران خان بھی ہم بھی سارے کرپٹ کہتے ہیں، تو اس وقت کم از کم یہ قوانین کے تحت انسٹیٹیوشنلائز سسٹم نہیں تھا کہ جناب بیوروکریٹ کو نہیں پوچھا جا سکتا، آپ انڈسٹریلسٹ کو نہیں پوچھ سکتے. وہ قانون کے دائرے میں تو سارے تھے، اگر کوئی کسی نے نہیں کیس بنایا وہ رہتا بات ہے، لیکن بنایا جا سکتے تھے. اب تو آپ قانونی چھٹی دے رہے ہیں ساروں کو. جنرل صاحب پاکستان کو لوٹا کن لوگوں نے ہے؟ پاکستان کو لوٹا کن لوگوں نے؟ پاکستان کو لوٹا ہے سیاستدانوں نے، پاکستان کو بیوروکریٹس نے، پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے. اسٹیبلشمنٹ بولیں تو بہت سارے ایسے لوگ جو ایسے ادارے جو طاقتور ہیں جن کا لوگ نام بھی نہیں لیتے، انہوں نے پاکستان کو تگڑے تگڑے صحافیوں نے، پاکستان کو بڑے بڑے بزنس مین جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے ساتھ، انہوں نے لوٹا. اگر ان کو نہیں پوچھنا تو پھر بند کریں احتساب کا ڈرامہ. سر یہ ڈرامہ ہے. دیکھو جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، آپ ان کے لوگوں کے اوپر الزامات میڈیا میں بیٹھ کے چینلز کے اوپر لگاتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں. آج دن تک کسی نے کچھ کہا آپ کو؟ تو کیس کیوں نہیں چلا سکتے ان کے اوپر؟ آپ کہتے ہیں جی ڈرتے ہیں. او بھائی روز تو آپ اس کی پگڑی اچھالتے ہیں، تو لے جائیں اس کو عدالت میں بھی. میں تو حیران ہوتا ہوں جب یہ کہتے ہیں جن سے ڈرتے ہوتے، تو یہ جو زبان استعمال کرتی ہے مریم یا اس کا والد محترم، وہ ڈرنے والی زبان ہے. سر عام آدمی بہت ڈرتا ہے، یہ لوگ کہاں ڈرتے ہیں سر؟ ان کے لیے تو قانون جو ہے وہ ان کے گھر کی باندھی ہے. میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، کسی کا کچھ بگاڑ سکتی، میری بات سنو، ایک بات میں کر دوں. اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کا کچھ بگاڑ سکتی تو ڈان لیکس کی انکوائری میاں نواز شریف کرتا. ڈان لیکس کی انکوائری ہوتی آئی ایس آئی کے ذریعے. سر اس کی انکوائری جو تھی وہ 2 بریگیڈیئرز نے کی تھی، آپ کو یاد ہے جو اس کی رپورٹ بنائی تھی؟ دیکھیں عمران، اس میں ایک اور ایشو بہت بڑا ہے جو ہمیں، ہاں وہ تو پھر ادھر شفٹ ہو گیا. جی جنرل صاحب، میں نے کہا کہ جو انکوائری ہوئی تھی بڑا ایشو وہ تو نیب نہیں ہے. میاں صاحب نے بنایا تھا بورڈ اس کا. جی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، دیکھیں ایشو نیب نہیں ہے. دیکھیں ایشو نیب نہیں ہے، نیب کے قوانین نہیں ہے. ایشو آپ کا بحثیت مجموعی آپ کا عدالتی نظام ہے. ہم نیب کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. نیب کے پاس آپ دیکھیں، نیب وکیل کھڑا کرتا ہے 1 لاکھ روپے کا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے وکیل 10 کروڑ روپے والے کا. اور اس کو ان تمام قوانین میں جتنے بھی لوپ ہولز ہیں جو رکھے گئے ہیں جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی، چاہے وہ آپ کے قوانین ہیں چاہے وہ آپ کا آئین ہے، ان سب کو ان کو پتہ ہے. وہ ان کے ذریعے آپ کو نکال کے لے جاتے ہیں. آپ کیا کریں گے اس کو؟ بیسیکلی تو آپ اس قسم کے 100 نیب بھی بنا لیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب اگر آپ نے کرنا ہے تو اپنا عدالتی نظام آپ ٹھیک کیجیے، قوانین کے نفاذ کا طریقہ ٹھیک کیجیے. آپ نے جو ایک ہی کیس چلتا ہے، سول کورٹ سے نیچے چلتا ہے اور سپریم کورٹ میں جا کے فیصلہ ہوتا ہے، 18 بیچ میں سٹیپس رکھے ہوئے ہیں، وہ کیس کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ آج
آپ مجھے بتائیں نا اس چیز کا. یہ آپ لینڈ مافیا کی بات کر رہے ہیں, لینڈ مافیا کو آج تک پکڑا کس نے؟ چاہے نیب موجود تھی نا یہاں پہ, لینڈ مافیا کو کسی نے پکڑ. دیکھیے لینڈ مافیا کو آپ نے اتنا پاورفل کر دیا ہوا ہے کہ وہ تو حکومتیں بنانے گرانے کا کام کر رہے ہیں لینڈ مافیا والے. سر لینڈ مافیا کے بندے نیب کے دفتروں میں پروٹوکول کے ساتھ داخل ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے پہلے سے ان کے نام, ان کی گاڑیوں کے نمبر لکھے ہوتے ہیں, وہ پروٹوکول کے ساتھ اندر جاتے ہیں کالے شیشے والی گاڑیوں میں اور جہاں مرضی بیٹھتے ہیں. نیب کے دفتروں میں ایسی ہی پورے پاکستان میں. دیکھیے میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب تک اپنے ملک کے بحثیت مجموعی جو آپ کا جسٹس سسٹم ہے اس کو آپ درست نہیں کریں گے, آج کے حالات کے مطابق ٹھیک نہیں کریں گے, آپ 100 نیب بنا لیجئے, اس کے قوانین کو اور سخت کر دیجئے, جو مرضی کر لیجئے, نہیں نکلے گا کام اس سے. اس لیے نہیں نکلے گا کہ یہ جو قوانین آپ کے ہیں, یہ جو آپ کے آئین ہے, جو اس میں جان بوجھ کے یہ شکیں ڈالی گئی ہیں, بار بار اس بات کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس کو چھیڑتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہم اس کو, آپ مجھے بتائیے نا کہ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان ایک جگہ پکڑتا ہے, وہ چیزیں پکڑ کے بھیجتا ہے, پتہ لگتا ہے وہ شاید اور پتہ نہیں کیا نکلا آتا ہے اس کے بیچ میں. چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے, یہ آپ دیکھ لیجیے. آپ اس میں آپ مجھے کوئی ایسا کیس دکھا لیجئے آپ کے عدالتوں میں لوگوں کو بری کیا جاتا ہے اس وقت جب ان کو آلریڈی پھانسی دے دی گئی ہوئی ہے. خدا کے لیے اس کو ٹھیک کریں. بات یہ ہے کہ سارے مسئلیت کا شکار ہے نا. وکیلوں کے خلاف کو مار پڑتی ہے, ایک عورت کو مار پڑتی ہے, بڑے آدمی کا بچہ مارتا ہے اور وہ آنے والا وزیر اعلیٰ خود کو کہتا ہے, وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, وہ چیف جسٹس ان دونوں کو بٹھا کے صلح کروا دیتا ہے. یعنی چیف جسٹس خود جب حصہ بن جائیں گے ان غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے والوں کا, تو پھر یہ تو ہوگا کہ ان کو کوئی ریکویسٹ کر دے گا. کوئی جج کا کوئی دوست نہیں ہوتا, کوئی تعلق والا نہیں ہوتا. یہاں تو لوگ تعلقات کو استعمال کرتے ہیں. عمران اس پاکستان کی سپریم کورٹ میں اس عورت کی جب آواز نکلی تھی تو سب کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا, جس نے کہا تھا کہ میں یہ کیس پہ ڈرا کر رہی ہوں اپنے بیٹے کے قتل کا, صرف اس لیے کہ میری جوان بیٹیاں ہیں اور ملزم بہت طاقتور ہیں, میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کہاں جا رہے ہیں آپ اس کو؟ وہ دن ہمیں یاد نہیں ہے. صحیح بات, لاہور میں ہوا تھا. سر فہیم جس کو یہ مارا تھا انہوں نے, امریکنز نے, اس کی بیوہ نے خودکشی کر لی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا, میں وہاں جا رہی ہوں جہاں مجھے انصاف ملے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی قبر کی مٹی گیلی ہونے سے پہلے ریاست پاکستان اور پاکستان کے عدالتی نظام نے ثابت کیا کہ وہ عورت جو جوتے ہمیں مار کے گئی تھی وہ ٹھیک مار کے گئی تھی. ایک بریک لے لیں, واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. سر ویلکم بیک ناظرین. پی جے میر صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہمیں اور میں انہی کی طرف شفٹ کر دیتا ہوں اسی ڈیبیٹ کو. پی جے میر صاحب, آپ بڑے حامی تھے اس بات کے کہ نیب کا دائرہ کار کچھ محدود کیا جائے, پاکستان میں بزنس انوائرمنٹ ہونا چاہیے, معاملات کو کھلنے دیا جائے. لیکن یہ جس قسم کا آرڈیننس ہے یہ تو سب کو این آر او مل گیا سر. اب تو احتساب والا معاملہ ہی ختم ہو گیا. نہ بیوروکریٹ اس کے اندر ہے, نہ کسی بزنس مین کو آپ پوچھ سکتے ہیں, نہ لینڈ مافیا کو آپ پوچھ سکتے ہیں, نہ کیبنٹ ڈیسیجن کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. بڑا لمیٹڈ سا کر دیا ہے. تو اتنی لمیٹڈ سکوپ کے اندر اتنے کم اختیارات کے ساتھ ایک ادارہ جو پہلے ہی کام نہیں کر پا رہا تھا, کیا ممکن ہے کہ اب وہ کام کر پائے گا؟ پی جے میر صاحب سے لائن ڈسکنیکٹ ہوگی. میں یہی چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیخ صاحب شیئر کر لیتا ہوں کہ دیکھیں چلیں اپوزیشن اور حکومت تو چلیں رل جائیں گے, وہ تو خوش ہوں گے, چلو اچھا ہو گیا, سب کو این آر او مل گیا. لیکن بطور پاکستانی سر یہ کیا کھیل کھیلا ہے انہوں نے؟ دیکھیں عمران, آپ نے خود ہی کہہ دیا اور میں اس سے پہلے اپنا موقف دے چکا ہوں کہ ہاں جہاں تک تو ٹیکسز کے اور ایف پی آر کے کیسز کا تعلق تھا لوگ پریشان تھے کہ خام خواہ نیب جو ہے وہ تنگ کرتی ہے اور اس سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی تھی, وہاں اس حد تک تو میں مطمئن ہوں اور شاید اس پہ اور بھی ان کو ریلیکس کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بزنس جو ہے وہ اس قسم کی گھٹی ہوئی انوائرمنٹ میں قسم کی انوائرمنٹ میں نہیں ہو سکتا. جہاں تک باقی آپ نے ذکر کیا اپوزیشن اور گورنمنٹ, ان دونوں میں بینیفیشریز نے, ان دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ این آر او ہو گیا. ایز اے پاکستانی آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ہر منسٹری کا چیف فائنینشیل آفیسر کون ہوتا ہے, مجھے آپ بتائیں. جو وزیر ہوتا ہے وہ فائنینشیل آفیسر نہیں ہوتا. چیف فائنینشیل آفیسر یا چیف اکاؤنٹنگ آفیسر آف دی منسٹری از دی سیکرٹری آف دیٹ منسٹری. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی بھی کرپشن, کوئی وزیر جڑا ہے نا, وہ جب تک سیکرٹری کے ساتھ
ساز باز نہیں کرے گا، معاونت اور معاونت نہ کر لے، ممکن ہی نہیں ہے جی. چیف اکاؤنٹنگ آفیسر ہے ہی سیکرٹری، اس کی مرضی کے بغیر کوئی فائنینشیل چیز ریلیز ہی نہیں ہو سکتی. آپ نے تسی گل ہی مکا چھڈی جے، تسی سیاستدانوں دی بھی جان چھڑا دیتی نا. اگر آپ بیوروکریٹ کو نہیں پوچھ سکتے اس کی فائل کے بارے میں جس میں اس نے سیکرٹری یا منسٹر نے مل کے کرپشن کی ہے، تو تسی پوچھنا کینوں جے؟ میری بات سمجھے آپ، بڑا نقطہ ہے اس کے اندر. بالکل آپ بیوروکریٹس کو چھوڑ رہے ہیں. پھر کیبنٹ کے اندر کوئی ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس سے مثلاً کئی ایسی سبسڈیز جو ہیں وہ اپنے بڑے پسندیدہ سیکٹرز کو یا اپنے دوستوں کی جہاں پہ انویسٹمنٹ ہے وہاں بیٹھ کے وہ ڈیسیجنز کیے جاتے ہیں کیبنٹ میں. کل تسی انہوں بھی نہیں پوچھ سکو گے، نہیں پوچھ سکیں گے. اسٹیٹ کا نقصان ہو رہا ہے، آگے اسٹیٹ کے پاس ہے کیا کچھ لوز کرنے کے لیے جو تسی اور چورا نو مطلب چھوڑا نو تیار ہو گئے ہو. تو وہ جو بیانیہ تھا خان صاحب کا کہ چورا نو نہیں چھڑاں گا، ڈاکواں نو نہیں چھڑاں گا، سب اس کو بڑی جو ہے وہ آج ٹھیس پہنچی ہے اور نقصان ہوا ہے اس کا. غریب آدمی کا تو اس میں حصہ ہی کوئی نہیں تھا. غریب آدمی کو تو عمران خان نے کیا تھا، اینٹی کرپشن کا نعرہ تھا. چوروں کو پکڑوں گا، ڈاکوؤں کو پکڑوں گا. چور ڈاکو صرف سیاستدان نہیں سن، چور ڈاکو بیوروکریٹ بھی تھے. چور ڈاکو اور بہت سے لوگ تھے جو ملازمت کرتے ہیں اس ملک کے اندر، جو ان سیاستدانوں کے ساتھ مل کے کھاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے عوام غریب آدمی کو لٹانے واسطے چیز ہی کوئی نہیں سی نا. یہ تو ساری نفسیات ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کو 76 زیادہ پڑھ رہے ہیں تو قوم خوش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے اور تیرا علاج ٹھیک ہوا ہے. عمران خان کو بھی لوگوں نے اس لیے کہا کہ یہ سارے چوروں کا علاج کرے گا، انہوں ووٹ دیو. چنگا چوراں دا علاج کیتا تسی بھائی. مطلب ہماری وہ جو نفسیات جس کے ساتھ کھیل کے آپ سنگھاسن کے اوپر بیٹھ گئے، آپ نے آج وہ بنیاد ہی ختم کر دی. آپ نے کہا چیف اکاؤنٹنگ آفیسر بھی کر جائے. 3 سال چیخیں نکلوا کے سب کی اور جاتے جاتے آپ ختم کر کے جا رہے ہیں. ہاں آپ نے جو جس منسٹر کے ساتھ مل کے کھانا ہے وہ جس کیبنٹ میں فیصلہ ہوا ہے وہ بھی گڈ فیتھ میں ہو گیا جی. وہ سارے فیصلے گڈ فیتھ ہیں. اچھا اس کا تعین کون کرے گا کہ وہ گڈ فیتھ میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جسٹ بیکاز اس میں اب یہ آرڈیننس میں آ گیا ہے کہ وہ فیصلے لیے جائیں گے گڈ فیتھ والے. وزیر نے کیا چھڑے یا وزیر اعظم نے کیا چھڑے، گڈ فیتھ ہو گیا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اگر کوئی کرپٹ آدمی کیبنٹ میں بیٹھ کے اپنے کسی سیکٹر کو اکرا پروی کرتا ہے، کسی ایک خاص آدمی کے اس کو فائدہ پہنچا دیتا ہے، تو پھر گڈ فیتھ ہو گیا کیونکہ انہیں کیا چھڑیا. تو یہ نقصان ہوا ہے، وہ ٹھیس پہنچا ہے اس امیج کو، اس نیریٹو کو، اس آدمی کو جڑا ویکھنا چاہتا سی کہ کرپٹ لوگوں نے 76 پینٹ لمے پے ہون تے کوئی جیلیں چ ہوئے تے کوئی پٹھا ہوئے تے کوئی سدھا ہوئے، اور اسی امید پہ وہ آپ کے ساتھ چل رہا تھا. آج وہ گھر بیٹھا کہہ رہا ہے تو کہانی مک لیجیے ایک ہی طرح نے، اور دونوں گھروں کو فائدہ ہے اس میں. پی جے میر صاحب یہ خاقان عباسی صاحب آج خاقان صاحب زیادہ چیخ رہے تھے، خاقان عباسی صاحب بینیفیشری ہوں گے اندر سے، تو he would be happy پھر کل انکار کر he should be happy اندر سے تو خوش ہونا چاہیے. تو میں پی جے دیکھو شیخ صاحب سمپل چیز ایک اور پی جے میر صاحب، آپ ہمیشہ سے حامی رہے اس بات کے کہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنایا جائے، لیکن پیپل شوڈ بی اکاؤنٹیبل نا سر. اور کم سے کم وہ لوگ جو پبلک سرونٹ ہیں، جو سرکاری عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، اور بیوروکریٹ کے علاوہ تو پاکستان میں کرپشن کرنے کا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. انہی کے ساتھ مل کر گیم ڈلتی ہے. اسی لیے ہر پارٹی کے اپنے اپنے پسندیدہ بیوروکریٹس بھی ہیں، اور بیوروکریٹس کی اپنی اپنی پسندیدہ پارٹیز بھی ہیں. اور نہ صرف یہ ہے بلکہ کئی بیوروکریٹس ملٹیپل پارٹیز کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں. تو پی جے میر صاحب یہ تو سارا کچھ ہی ختم ہو گیا. پھر اب تو آپ احتساب کو بھول جائیں اس ملک میں. نہیں جی، احتساب کو کیوں بھول جائیں؟ ہم اتنے ڈسپونڈنٹ کیوں ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سچویشن آ جاتی ہے تو ہم بالکل وہ کہتے ہیں ہینڈز اپ ہو کے ہاتھ دھو کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ کو ایک کہیں جھٹکا پڑ جاتا ہے یا کہیں آپ کہہ لو کہ لیٹس پٹ اٹ دس وے فار آرگیومنٹ سے ایک نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین دا اسٹیٹ از ان اے اسٹیٹ آف کلیپس. نو اٹ ازنٹ. دا کوسچن از کہ جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں اٹ ہیز ٹو بی آل اکراس دا بورڈ. بیوروکریسی کی بات ہو رہی ہے. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں 20-21 گریڈ کے جو پرانے یا انڈکٹیز ہیں وہ آج پی ٹی آئی کے جو انڈکٹیز ہیں ان کو آگے نہیں جانے دے رہے. یہ میں آپ کو اوتھینٹک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ وہاں سینئر بیوروکریٹس گریڈ 20 and 21 بیوروکریٹس ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے، جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں. اور جو پرانے جو embedded ہیں of the previous governments وہ basically they're running the show. Now the question is کہ نمبر 1 آپ ایسے لوگوں کو whether
they support PTI or PMLN or anybody else or PPP. ऐसे लोगों को आप क्यों इंडक्ट करते हैं? जहां आपको नजर आता है ये पार्टिजन्स हैं, तो you don't need these kind of people. इनका तो काम ब्यूरोक्रेसी के साथ है, और मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेसी ने जितना यहां पैसा बनाया है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन इनको को पकड़ता कोई नहीं है। विजय मीर साहब, आप दुनिया घूमते हैं, क्या आपने कभी पाकिस्तानी सियासतदानों के बच्चों को उतना खुशहाल देखा है उन मुल्कों में जितना आपने ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को देखा? आपने कभी कोई सियासतदान का बच्चा गरीब देखा है? आपने को पाकिस्तान में कोई गरीब सियासतदान देखा है? नहीं, वो नहीं देखा। आप देखे हैं? आप किसी का आप गो ने वो लोग, सिर्फ एक का मैं कह सकता हूं, सेनेटर बुलेदी, जो कि खोते के ऊपर आया करता था बलूचिस्तान से, वो भी जनरल मुशर्रफ के वक्त के ऊपर, एंड ही स्टिल इज द सेम। नाउ दैट इज द काइंड ऑफ पीपल वी नीड। ये नहीं कि उस तरह, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड ऑनेस्ट पीपल। अब आप ब्यूरोक्रेसी पे ले लो, आप यू लुक एट देयर एसेट्स, यू लुक एट ये जो बच्चे गाड़ियां शाड़ियां चला रहे हैं, ये कहां से लेके आए हैं? ये ग्रेड 22 को भी ऑफिसर ये गाड़ियां ऐसी नहीं खरीद सकता या बच्चों को दे सकता है। बट दिस इज गोइंग ऑन, बट हु इज गोइंग टू पुट अ हैंड ऑन देम? आप हाथ लगाते हैं, वो गैंग अप हो जाते हैं आपके खिलाफ। आप शुक्र करें कि आपके पास एक आदमी आया है, रॉन्ग और राइट, एक आदमी जरूर आया है जिसने करप्शन को होल हार्टेडली चैलेंज किया है। लेकिन सर, उसने ब्यूरोक्रेसी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी दूर कर दी है, जो जरदारी नहीं कर सके, जो नवाज शरीफ नहीं कर सके। इमरान बेसिक इमरान, एक मैं अर्ज कर दूं छोटी सी। द क्वेश्चन इज, सर एक सेकंड जनरल साहब, एक सवाल पीजे मीर साहब से अगर मैं पूछ लूं। चले पूछ लें। मीर साहब भाई है मेरे, मैं एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, ये भी ये कह रहे थे कि उनको निकाला जा रहा है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। कौन निकाल रहा है? कौन काम नहीं करने दे रहा? किसके पास इख्तियारात हैं सेक्रेटरी? उस्मान बुज़दार साहब के पास पंजाब में वो जो एक जिस एक आदमी का आप जिक्र करते हैं कि वो करप्शन को चैलेंज कर रहा है, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, उसकी 2-3 सूबों में हुकूमत है। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसको सिर्फ एक्सक्यूज देने के लिए वजीर आजम बनाया था? क्या यह भी कोई एक्सक्यूज है कि मैं वजीर आजम हूं और मेरी बात को नहीं सुनता, मैं वजीर आजम हूं और मेरे नाक के नीचे जो है वो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जो है वो मेरे लोगों को तबाह कर रहे हैं? तुम्हारे पास इख्तियार है, अपना इख्तियार इस्तेमाल करो। ये कोई एक्सक्यूज है जी कि वो लोग निकल रहे हैं? व्हाई डजंट ही फिक्स इट? हाउ इज ही गोइंग टू फाइट करप्शन इफ ही कांट बेसिकली गवर्न हिज ओन गवर्नमेंट? If he cannot administer, why did he promise this nation that he will fight corruption? जी मीर साहब आप बोलें, फिर जनरल साहब मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। I totally agree with him. बिल्कुल he should do it. And मेरी अभी जब मुलाकात लास्ट हुई तो मैंने कहा यार what is going on? You were saying कि भाई बाहर माफिया है। वो कहता है कि यार मैं अंदर आया हूं तो मुझे यहां भी माफिया नजर आया है। You will not believe it. Exactly the same words. And I agree with him. देखो ब्यूरोक्रेसी का एक अपना मोटिव ऑपरेंडी है। बाहर तो आपको नजर आ जाता है, चलो भाई एक सियासत होगा, सियासतदान हो गया, दूसरा हो गया, फलाना हो गया, मार्केट में करप्शन एंड सो ऑन फोर्थ। लेकिन अंदर आपके बिल्कुल इस मैकेनिज्म के अंदर है। बट आई डू एग्री कि यस ही शुड टेक स्टर्न स्टेप्स। इट डजंट मैटर वेदर यू नो इनके सपोर्टर है किसी और के, हूएवर इज गिल्टी, द राइट judgment should be taken, not targeted judgment, not targeted item, और उसके साथ आप निकालें बाहर। ये nobody is dispensable, you know, indispensable, nobody is indispensable। ठीक है, yes, ठीक, ये होना चाहिए और इसको सख्ती से होना चाहिए। जनरल साहब मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन के साथ आप जो कहना चाह रहे हैं आप कह दें, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, और मेरे ख्याल में नाम लेना अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन ये नाम आ जाएंगे सामने। एक ब्यूरोक्रेट करप्शन के जुर्म में जेल के अंदर बंद था। कुछ अर्सा पहले ब्यूरोक्रेट्स उससे मिलने जाते हैं और उसकी सिफारिश करवाते हैं, और वो इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करवा रहा था जेल में बैठ के। आप ताकत का और नेक्सस का अंदाज़ा करें सर। अब बात करें जनरल साहब। देखिए पिछले दिनों कुछ एक डेटा आया था जिसमें हमारी कोर्ट तक गया था कि हमारे कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं जो नौकरी पाकिस्तान में कर रहे हैं, शहरियत किसी और मुल्क की है उनके पास। उनकी फैमिलीज कहाँ पे बेनिफिशरीज हैं, क्या बना उसका, कभी हमने कुछ खुआस का देखा? देखो मुल्क में इस वक्त हालत ये है, नंबर एक कि जिसको हम जमहूरियत कह रहे हैं ना, हमें ये समझना चाहिए कि ये इस वक्त बिग मनी है जो कंट्रोल कर रही है। वो चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी साहब है, जो भी
یہ دیکھنے کو آپ کو سامنے یہ لگ رہے ہیں کنٹرول کچھ اور کر رہے ہیں, کچھ اور لوگ کر رہے ہیں اس کو. اینڈ دیٹ از دیٹ بگ منی, چاہے پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں چاہے امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں, دیٹ از دی سسٹم وچ از ان پلیس. بگ منی کبھی اپنے آپ کو جرم میں دائرے میں آنے نہیں دیتی, کبھی بھی اس میں کسی دنیا کے کسی حصے میں نہیں آنے دیتی اس میں. سر کینیڈین امیگریشن کے لیے ایل ڈی اے کے کلرکوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, بہت سارے آفیسرز تو بہت دور کی بات ہے. کر سکتے ہیں نا یار, ادھر سے پیسے آ جاتے ہیں سر, کر سکتے ہیں. 25-30 ہزار تنخواہ ہے کلرک. کیوں نہ کریں آپ مجھے بتائیے, آپ بتائیے کیوں نہ کریں, آپ مجھے بتائیے کیوں نہ کریں اس کو. آپ نے اس ملک میں کوئی ایسی چیز ہے جو سیدھے کام کرنے کی اجازت آپ کو ہے کسی کو؟ میں آپ کو بتانا شروع کر دوں, خدا کی قسم یہ دنیا پر میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ اس وقت جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں یہ نظام گل سڑ گیا ہے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو چلا سکے. نٹ پاکستان میں جہاں پہ ہر چیز آپ کو جس کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ کو غلط نظر آتی ہے, اس نظام میں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس میں آپ 100 عمران خان لے آئیے, اس کو آپ 200-300 کی پارلیمنٹ میں 400 بندے دے دیجئے, تب یہ نہیں ہو سکتا یہ, کیونکہ انٹرسٹ گروپس ہیں, لابیز ہیں, بگ منی ہے جو کام کر رہی ہے یہاں پہ. کوئی لا کوئی چیز ان کو نہیں روک سکتی جب تک آپ یہ ختم نہیں کریں گے, یہ ہولڈ ختم نہیں کریں گے. آپ جو مرضی کر لیں آپ نہیں کر سکتے. میں جو آپ کی جو بات کر رہا ہوں میں ایسا پیسمسٹک آپ کو ساؤنڈ کر رہا ہوں, بٹ دس از دا ریالٹی آن گراؤنڈ. اب یہ آپ اس کو چیلنج کر کے مجھے بتا دیجیے کہیں بھی, میں آپ کو اس طریقے 10 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں اس کے لیے. تو یہ جو ایل ڈی اے کے کلرک ہیں بیچاروں کا کیا کیوں پکڑ رہے ہیں آپ اس کو؟ جو ایل ڈی اے کے کلرک سے کام کروانے والے لوگ ہیں, ہاں جی, جو ایل ڈی اے کلرک سے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سے آپ پکڑے نا ان کو جا کے. آپ تو یہ نیکسس تو نہیں ٹوٹے آپ نے کبھی جا کے اپنی نیکسس تو نہیں ٹوٹے اور نہ پھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ نہیں ٹوٹ سکتا. میں پہلے دن سے کر رہا ہوں, جب عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اسٹیٹس کو توڑ دیا, میں نے اسٹیٹس کو تو ان کو جو نظر آ رہا ہے وہ تو ہے ہی نہیں. اسٹیٹس کو تو بہت اتنا ڈیپ ہے. سلوشن کیا ہے؟ اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے آپ کو نظام ختم کرنا پڑے گا. سلوشن کیا ہے؟ نظام ختم کریں جی, آپ نظام ختم کریں, نظام ختم کریں. امجد شعیب صاحب, از اٹ پاسبل کہ نظام ختم ہو جائے؟ دنیا کے پیسے دینے ہم دنیا کو یہ بتائیں جناب ہم ایک اور تجربہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان پہ, وہ کہیں گے پہلے ساڑھے پیسے دے دو. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہی کیوں صرف زیر اعتاب آتے ہیں. زیر اعتاب تو اس لیے کہ ان کے کیسز کھلے ہیں, لیکن سزا آج دن تک کسی کو نہیں ہوئی. ہاں جی, نواز شریف کو ہوئی ہے لیکن سزا نہیں ہوئی. سزا ہوئی ہے لیکن سزا نہیں ہوئی. قواعد کیس ہے وہ عدالت میں لے گئے, لیکن نیب کے ذریعے کسی سیاستدان کو سزا نہیں ہوئی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان نے اگر حکمرانی کرنی ہے, حکومت لینی ہے اس ملک میں, تو اقتدار میں آنے کے بعد چونکہ سارے وسائل اس کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, اس لیے اس کا احتساب ہونا ضروری اور کڑا احتساب ہونا, جو بھی حاکم بنے. تو چونکہ ہم ڈیموکریسی میں کہتے ہیں کہ جی حاکمیت جو ہے وہ سیاستدان نے کرنی ہے, تو اس لیے اس کا کڑا احتساب چاہیے, کیونکہ ووٹ دے کے لوگ اس کے اوپر ایک اعتماد کر دیتے ہیں کہ تم بے شک جو بھی ہو ہم نے تم پہ اعتماد کیا اور تمام ملک کے وسائل تیرے اوپر چھوڑ رہے ہیں, اب تو جواب دہ ہوگا. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کا ہونا چاہیے بڑا شدید. دوسری طرف یہ ہے کہ دوسروں کو ڈیل کرنے کے لیے جن کو انہوں نے معافی دی ہے, جن کا انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی نیب کے پاس نہیں جائیں گے, یہ بھی نہیں جائیں, ان کا طریقہ کار یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو کہتے کہ جی ہم یہ قانون لاگو کر رہے ہیں آج سے. اس سے پہلے جو کچھ بیوروکریسی نے کیا یا ان دفتروں میں جو کچھ ہوا وہ سو ہوا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب بہت سیاستدان نے کرایا یا کسی اور نے کرایا. آپ کام کریں ایماندارانہ طریقے سے, اب کے بعد کوئی قصہ ہوگا تو ہم پکڑیں گے. اسی طرح جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو کھلی چھٹی دینے کی بجائے ٹیکس ریٹ بڑا کم کر دیتے کہ جی آپ پروڈکشن بڑھائیں. فیسلٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اور کئی طریقے ہیں, لیکن ان کو کھاتے سے نکال دینا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے اپنے ملک میں کئی اور کیٹیگریز کھڑی کر دی کہ جناب یہ بری ذمہ ہیں, یہ مجرمہ آپ کے سامنے. تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, سہولتیں دے سکتے ہیں, ٹیکس کم کر سکتے ہیں, ٹیکس 1-2 سال کی چھوٹ دے سکتے ہیں, زیادہ کی چھوٹ دے کے ان کو کہیں جی فلاں وقت کے بعد پھر آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, گریجولی بڑھے گا, یا جو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کر کے ٹیکس سسٹم جو ہے وہ ان کے لیے ڈیوائز کیا جا سکتا تھا. لیکن آپ یہ کہیں کہ جناب کیونکہ کیبنٹ نے کسی کو فارغ کر دیا لہذا اس کو نہیں ہم پوچھ سکیں گے, فلاں کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر ہی ڈویژن ایک پیدا کر رہے ہیں, اور آپ نے ایسا تماشا کھڑا کر دیا
کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل فارغ ہو گئے, جو جی چاہے کرتے رہے, کچھ کا مسئلہ بن گیا. چلیں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے جنرل صاحب کہ یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا معاملہ, یا ابھی یہ ایک معاملہ شروع ہوا ہے, یعنی یہی اس کا اختتام تھا نیب کا, یا یہاں سے ایک نئی شروعات ہوگی؟ یہ بریک لیں, واپس آتے ہیں پھر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. پی جے میر صاحب, یہ آپ کے پاس میں لے آتا ہوں کہ کیا یہاں پہ ایک اختتام ہو جاتا ہے, فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس قسم کا احتساب بھی پاکستان میں ہوگا, یا یہاں سے ایک نئے آغاز کی توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی تو میکینزم ہو جو بیوروکریٹس کے اوپر سوالات اٹھائے, ان سے پوچھے کہ جناب یہ کیوں کیا آپ نے اور یہ کس طرح کیا آپ نے؟ کوئی تو ایسا میکینزم ہو جو باقی لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرے جن کو اس میں سے نکال دیا گیا. بہرحال سول کورٹس کے اندر اگر آپ لینڈ مافیاز کے یا یہ جو بڑی بڑی سوسائٹیز بنانے والے لوگ ہیں ان کے معاملات کو اگر آپ سول کورٹس کے اندر لے جائیں گے تو پھر 400 سال تک یہ مقدمے حل نہیں ہوں گے, آپ بھی جانتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا عمران آپ نے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا اس جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہے کہ آپ سپیڈی جسٹس دیں, ڈونٹ ہینگ اراؤنڈ. یہاں ابھی تک کورٹس میں 50 سال پرانے کیسز پڑے ہوئے ہیں, ان کے گرینڈ چلڈرن وہ کیسز فائٹ کر رہے ہیں, تو ایڈجرن کر دیں گے. اسی کو کہتے ہیں نا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ہمیں جب تک اپنے جسٹس سسٹم کو امپرووائز نہیں کریں گے, اپ ٹو ڈیٹ نہیں لے کے آئیں گے, ہم یہی روتے رہیں گے. کیوں آج ہم وہی کیس ڈسکس کر رہے ہیں جی, وہ نواز شریف نے وہ پہلا پیسہ کھا گیا, زرداری کھا گیا, یہ کھا گیا, فلانا کھا گیا, اور اب یہ کوئی اور کھا رہا ہے. تو سو ویئر از دا جسٹس؟ آپ اس جسٹس کو جب تک سسٹم کو تیز نہیں کرو گے یہ ڈبیٹ ایمینیٹ ہوتی رہے گی. اٹس این اولڈ اسٹیل ڈبیٹ جو ایک نئے فارم میں آ جاتی ہے. کل ایک نئی گورنمنٹ آئے گی, آپ دیکھ لیں گے, اور ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا. تو کیا ہم اسی آپ کہہ لو کہ اسی موٹے سپرینڈائی پہ چلتے رہیں گے؟ نو, ہمیں چاہیے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرو. آپ کے فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے نچلے کورٹس کام نہیں کر رہے. بھائی ویری گڈ, اگر نہیں کر رہے تو دین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ہم باتیں کرتے ہیں, وی آل ٹاک ان ایوری اسفیئر, بٹ نو بڈی از ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. اس چیز کے دس از آر ڈرا بیک. اس میں پیسمزم آتی ہے, اور ہمیں آپٹیمسٹ تو ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ یہ چیز دکھائیں لوگ ڈسہارٹ نہیں ہوں گے نا. لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ تو فرسٹ ٹرینڈ وہ کہیں گے لاسٹ مین ٹو لیو دا کنٹری پلیز ٹرن آف دا لائٹس. یہ ویو گاٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس سنڈروم. ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے, بہت پازیٹیوٹی ہے, لیکن ہمارے پاس چند ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کی میکینزم کو چلنے نہیں دیتے. ڈائریکشن نہیں بن رہی نا, ڈائریکشن نہیں بن رہی. عمران خان سے یہ امید تھی کہ وہ ڈائریکشن تو بنائیں گے, لیکن ڈائریکشن نہیں بن رہی سر. اکاؤنٹیبل نہیں ہو رہے وہ لوگ جو ہمیں کئی دہائیوں سے نوچ رہے ہیں, اسی لیے ڈائریکشن نہیں بن رہی سر. عمران, اب میں ایک کامنٹ اگر کوئی پاس کروں گا کئی لوگوں کو برا لگے گا, پھر آپ ملٹری کورٹس لے کے آ جائیں, بلیو می وہ 1 منٹ کے اندر آ کے ٹھیک کریں گے. یہ باقی کورٹس ان کے پاس جاتے ہیں, یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس سب اختیارات ہیں, یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ بیکاز دا سسٹم از ناٹ ورکنگ. وہاں پیسہ لگ جاتا ہے, ادھر لگ گیا, ادھر ریڈر کو پیسہ دے دیا, ادھر کو شیخ صاحب بات آ جاتی ہے گھوم پھر کے سسٹم پہ, بار بار گھوم کے سسٹم دیکھیں سسٹم کو ٹھیک کس نے کرنا ہے عمران؟ ٹھیک سسٹم کو ٹھیک اسی نے کرنا ہے جس پہ عوام نے اعتماد کیا ہے اور اسے یہ موقع دیا ہے کہ پچھلے لوگ سسٹم کو ابیوز کر رہے تھے, سسٹم ٹھیک نہیں تھا, تم آؤ اور تم ٹھیک کرو. اور لوگوں نے کمال مہربانی کی خان صاحب پہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیجریوال کی. کیجریوال آیا, اس کی جو ہے وہ صوبائی حکومت بن گئی وہاں دلی میں, اور اس کے بعد اس کا پہلا بل جس وقت ڈیفیٹ ہوا تو اس کے بعد اس نے خود بخود اسمبلی ڈیزالو کی, اینڈ ہی وینٹ بیک ٹو وہ واپس لوگوں کے پاس چلا گیا کہ میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا, میں بلیک میل ہو کے حکومت نہیں چلا سکتا ہوں. واپس گیا, پوری میجورٹی کے ساتھ آیا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا, سسٹم چینج کر دیے. اس کے پانی کا مسئلہ دلی کا, اس کی بجلی کا جو ریٹ کا مسئلہ تھا, وہ سارے کے سارے مسئلے 1 بائی 1 اس نے حل کرنے شروع کر دیے. میں یہ کہتا ہوں خان صاحب جس دن سے آئے ہیں, کبھی وہ کہتے رہے جی جو پولیٹیشنز ہیں میرے اندر ساتھ وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے, کبھی وہ کہتے ہیں بیوروکریٹس مجھے کام نہیں کرنے دے رہے, کبھی وہ فوج کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں, کبھی وہ ججوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. یو آر دا لیڈر, یو پرومسڈ پیپل سم تھنگ, یو ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ.
آپ کو اس کا حل نکالنا تھا. اگر آپ کے ساتھ جن لوگوں نے مل کے حکومت بنائی آپ کے اتحادی وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں تو ڈیزالو دس گورنمنٹ, گو بیک ٹو دا پیپل, کم بیک ود فل میجورٹی جہاں تم لوگوں کے اس سسٹم کو ٹھیک کر سکو. میرے خیال میں وہ ٹائم بھی ضائع نہیں کر دیا انہوں نے. دوسری طرف ختم ہو گیا جی, اور کیڑا ٹائم عمران یار بس کیا مایوسی والی بات ہے. اور دوسری طرف بیوروکریٹس میاں صاحب کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں ان کے اپنے اپنے بیوروکریٹس بیٹھے تھے, کئی قابل بیوروکریٹس کئی سالوں سے کھڈے لائن لگے ہوئے تھے. خان کا تو پہلا قدم یہ ہونا چاہیے تھا کہ جنہوں نے پچھلے 30 سال موقع نہیں ملیا یا 20 سال موقع نہیں ملیا, جب خان آیا ان کو آگے لاتا اور یہ جو سارے سیٹوں کو اپنے ابو جی کی سیٹیں سمجھ کے بیٹھے تھے کئی سالوں سے ان کو واپس کرتا تاکہ وہ اپنے غصے میں اپنی محبت میں عمران کے مشن کو لے کے آگے چلتے. خان نے آ کے کسے وزیر دے کہنے تے کسے پرانے بندے نو لا چھڑیا, کسے وزیر دے کہنے تے کسے پرانے بندے نو لا چھڑیا, یہ اس کا ماموں ہے, یہ اس کا چاچو ہے, یہ وہ وزیر ناراض ہو جائے گا, یہ فلانا. اور کیا یار کو بات ہے کرنے والی. پھر کہتے ہیں لیڈر لیڈر لیڈر, اور اللہ دے بندے لیڈر نے ہی سسٹم چینج کرنا ہے. کہاں سے اس کو ہندوستان سے کسی کو بلائیں گے سسٹم چینج کرنے کے لیے, افغانستان سے کسی کو بلائیں گے سسٹم چینج کرنے کے لیے. اور اس میں ہم سب بحثیت عوام اسی آپ بھی جیسے ووٹ دے دینے ہیں نا جی کسے ایم این اے نو, تو ہم اس کے پاس پھر 2 نمبر کام لے کے جاتے ہیں. الیکشن میں تقریروں کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں جو اچھی تقریر کرے گا, جو اخلاق کی بات کرے گا, جو پرنسپل کی اور حق کی بات کرے گا. مگر جدوں ایم این اے بن جائے گا وہ کول جان کے ٹرانسفر تک کرا دینا ہے, منڈا ساڑا پھڑیا گیا پٹواری رشوت لینا ہے, انہوں تو چھڑا دینا. اگر وہ نہیں کرے گا تو کہیں گے اگلی بار ووٹ لے لیں ساڑے کو. ہم سب قصوروار ہیں, ہم سب قصوروار ہیں, صرف ایک نہیں, اور صرف سیاستدان نہیں, یہ سارے ہم تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیل نہیں ہونا چاہتے ہیں. تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیل نہیں ہونا چاہتے. خود تبدیل نہیں ہونا چاہتے. خود دیکھیں نا, جب آپ براک اوباما کی کیمپین سے تبدیلی کا نعرہ چرا کے یہاں پہ اس کو اچھی مارکیٹنگ کریں گے تو اس کے لیے پہلے آپ کو اپنے لوگوں کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. صرف مارکیٹنگ کیمپینیں کاپی کرنے سے تبدیلیاں نہیں آتی. ویکھ لیا تسی, ازما لیا جی. جناب غلام مصطفیٰ صاحب سانو بھی تبدیل ہونا پائے گا. صرف آپ عمران خان کو نا, ہم سب اس میں شامل ہیں, عام عوام, چھوٹا بڑا امیر غریب, اسی کہنے ساڈا کام ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے میں لیڈر جو ہے وہ ہمارے سے ہی ہوں گے, ہمارے جیسے ہی ہوں گے. مسئلہ مختلف ہے بھائی, مسئلہ یہ وقاص صاحب سے میں 100% ایگری کرتا ہوں جی. نہیں, لیکن آپ نے یہ کہا جنرل صاحب کہ معاملہ ہے نظام کی تبدیلی کا, تو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب وہ کیسے پھر کیسے؟ دیکھیے جب عمران خان صاحب وہ الیکٹ ہو کر آئے تھے, میری ٹویٹ دیکھ لیں, پہلے میری ٹویٹ تھی کہ عمران خان سے یہ کام نہیں ہو سکے گا, ناٹ ود دا وے دے از ڈوئنگ اٹ. اور میں اس لیے وقاص صاحب سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کو آسمان سے بندے تو نہیں آئیں گے نا. یہ آپ نے کیجریوال کی مثال دے دی وقاص صاحب نے. اگر عمران خان واقعی اپنی لیڈرشپ دکھاتا, قدم آگے بڑھا کے کھڑا ہو جاتا جی کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ کرنے نہیں دیا جا رہا, اس کے ساتھ میں نہیں کر سکتا, دیٹس اٹ, آئی ایم گوئنگ. آپ جس کو لے کے آنا چاہتے لے آئیے اس کے بیچ میں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے دیر آر 102 ویز. ایک جو نا بلی کو مارنے دے طریقہ, اس کو اتنا زیادہ آسان تو نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ طریقے ہیں کام نکالنے کے اس کے, اگر کام لے کے چلنا ہے آپ نے. اگر آپ پہلے دن سے ہی یہاں کے بیٹھ جائیں جی کہ میں حکم جاری کر دوں گا, کیبنٹ کے بعد کام چل جائے گا, کوئی فالو اپ نہیں ہے, کچھ ٹھیک نہیں ہوگا, تو نہیں چلے گا کام اس کا. اور احتساب میں جب تک آپ اس سارے قوانین کو احتساب ایکٹ کے علاوہ جو آپ کی پورے باقی قوانین ہیں وہ دیکھیے نا, آپ کے احتساب عدالت نے کنورٹ کروا دیا. اب مریم بی بی کو بیل کس بات پہ ملی ہوئی ہے کہ اپنے والد کی جا کے وہ تیمارداری کریں, والد صاحب تو لندن بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس بیل کینسل کیوں نہیں کر رہے ہمارا سسٹم اس کو؟ سر وہ نہیں کر سکتا نا, وہ پتھروں سے مارتے ہیں جا کے, پھر ڈنڈے مارتے ہیں, وہ ان کو نیب نہیں بلا رہا ڈر کے مارے. میں نے پوچھا نیب والوں سے, میں نے کہا مریم بی بی کو کیوں نہیں بلاتے, کہتے یار پچھلی بار بھی شیشے توڑ دیتے سن, وہ ہون نہیں ایسی بلانا. یہ تو ادارے کام کر رہے ہیں. نیب کے قوانین کو جی یہی تو, اگر نیب کو آپ 200 اس کو اور بھی زیادہ سخت کر دے تو پھر کیا ہو جائے گا اس سے؟ پھر آپ بیسک قوانین کو تو آپ عمل لے کے آئے نا, اس کے ساتھ بیچ میں لے کے آئیے. آپ کی عدالتیں ہیں ان کے جو افیکٹونیس کو بڑھائیں آپ اس کو. سارا بار بار میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نظام کو چینج کرنا, بیسک سٹرکچر کس پہ کھڑی ہے آپ کی, جو سوسائٹی کس پہ کھڑی ہے آپ کی, آپ کا نظام عدل پہ کھڑی ہے, اس کو آپ جی. جناب شیف صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, جناب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کوئکلی سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا سسٹم جو ہے نا, سسٹم بات کریں, سسٹم یہ معاشرہ بدل چکا ہے, بڑا مشکل ہے اس کو سیدھا کرنا. ادارے سارے جو ہیں سسٹمیٹیکلی تمام ادارے آج کرپٹ کیے ہوئے ہیں. آپ جدھر بھی چلے جائیں, میں سو کہ نادرا میں چلے جائیں نا, جو مرضی کارڈ بنا لیں, پیسے دیں, جو دشمن کے ایجنٹ آگے کارڈ بنا کے لے جائیں, مل جائے ہر جگہ پہ.
آپ کنیکشن لینا چاہیں پانی کا، جو پیسے اتنے لے کے اور کر کے دیتے ہیں ورنہ نہیں کر کے دیتے، سب جگہ دلیری سے مانگتے ہیں، کوئی شرم نہیں۔ اوپر سے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کرپشن کو برا سمجھتے ہی نہیں، اور وہ آپ کے سامنے پھول کی پتیاں پھینکتے ہیں۔ جہانگیر ترین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، خان صاحب جو ختم کرنے آئے تھے کرپشن، کرپٹ آدمی گاڑی کے اندر سے باہر نہیں نکلتا، اس کے گرم گرم بونٹ کو چوم لیتے ہیں، ہونٹ جل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرپٹ آدمی آ رہا ہے پھول سٹو، بونٹ کی چمیاں لو، سر عجیب قسم کے سر ہم تو یعنی یہ وہ میں جن کو کوئی عزت دار شہری دیکھے یا دنیا میں آپ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو بتائیں کہ یہ بندہ اپنی پیشی بھگت کے آ رہا ہے اور یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ حیران ہو جائیں گے۔ ہم نے تو بڑا اعلیٰ سلوک کیا ہے، پائے کا سلوک کیا ہے کرپشن کے اندر۔ جو بندہ بھی کسی بھی پارٹی کا پھنسا ہے اس نے یوں کیا ہے ہمیشہ باہر نکل کے، اور لوگوں نے پھول پھینکے ہیں، گاڑیوں کی چمیاں لی ہیں، پتہ نہیں آگے لیٹ گئے، کیا کچھ کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے، اللہ حافظ۔